अस्सलामुअलैकुम। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास। और नाज़रीन, खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में हम आपको सरज़मीन गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक़ हर खबर आपको देंगे और बिलखसूस जो कि इलेक्शन होने जा रहे हैं 15 नवंबर को, उससे मुतल्लिक़ आपको लम्हा ब लम्हा आगाह रखेंगे। आगाज़ करते हैं खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान का और नज़र डालेंगे सबसे पहले अब तक की अहम हेडलाइंस पर। 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद के लिए तमाम पार्टी से मुशावरत हो गई। इंतखाबात की मुहिम में कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में आरटीएस के इस्तेमाल का फैसला न हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने कहा आरटीएस का जायजा ले रहे हैं, हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम करेंगे। आइंदा इलेक्शन में फौज से मदद नहीं ली जाएगी। साबित करेंगे कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए इलेक्शन कराने की सलाहियत रखते हैं। हसास हलके में फौज की तैनाती हालात के मुताबिक अमल में लाई जा सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अफजल का बयान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जारी करदा वोटर फहरिस्त और हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ये मशकूक तरीन अमल है, इससे इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेंगे। दोनों जमातों का मौक़िफ़। और गिलगित बल्तिस्तान में साफ पानी की फराहमी बड़ा मसला। अस्पतालों की हालत जार, तिबी अमले की तादाद अस्पतालों में नाकाफ़ी। बुनियादी ज़रूरतें गिलगित बल्तिस्तान में अहम मसला बन चुकी। आइंदा इंतखाबात पर सियासी जमातों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। हेडलाइंस आप जान चुके और खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तफसीली खबरों की जानिब बढ़ते आपको बताएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद के लिए तमाम पार्टी से मुशावरत भी हो चुकी है। इलेक्शन कैंपेन में कोरोना SOPs से मुतल्लिक भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। मज़ीद आपको तफसीलात देते चले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा है कि 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद के लिए तमाम पार्टी से मुशावरत हुई है। डॉक्टर्स की मुशावरत से कोरोना से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गिलगित इंतखाबात 15 नवंबर को होने जा रहे हैं। इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम करेंगे। राजा शहबाज खान ने मज़ीद कहा कि वफाकी वज़रा शेड्यूल जारी होने के बाद तरक्याती मनसूबों के ऐलानात नहीं कर सकते। अब आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में आरटीएस के इस्तेमाल का फैसला नहीं हो सका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का कहना है कि कमीशन आइंदा माह साफ, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। इस खबर से मुतल्लिक आपको मज़ीद तफसीलात देते चलें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान कमीशन के एक अहदेदार ने बताया है कि जुलाई 2018 के आम इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम को गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में मुतारिफ़ नहीं करवाया गया है, क्योंकि अब तक मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं किया गया। मामले पर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान से रबता किया गया तो उन्होंने बताया कि वो आरटीएस का जायज़ा ले रहे हैं। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि वो पुरअज़्म है कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ होंगे। इलावा से गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के एक और अहदेदार का कहना था कि GB इलेक्शंस में आरटीएस मुतारिफ़ करवाना ज़ेर गौर नहीं है। ख्याल रहे कि गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली की 24 जनरल नशस्तों पर इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अफजल ने ऐलान किया है कि आइंदा इलेक्शन में फौज से मदद नहीं ली जाएगी। साबित करेंगे कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए इलेक्शन कराने की सलाहियत रखते हैं।
آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان الیکشن میں افواج پاکستان کی مدد نہ لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ میر افضل نے کہا ہے کہ فوج کے بغیر الیکشن گرا کے ملک میں ایک مثال قائم کریں گے۔ البتہ انتہائی حساس حلقے میں فوج کی تعیناتی حالات کے مطابق عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ پریس کانفرنس میں چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز نے کہا کہ قانونی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ضابطۂ اخلاق کے مطابق کوئی حکومتی عہدیدار گلگت بلتستان نہیں آ سکتا اور نہ اسے انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسمبلی الیکشن تک وزیر اعظم سمیت تمام حکومتی عہدیداروں کے دوروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ آزادی کے بعد سے گلگت بلتستان اور ان سے ملحقہ بہت سے علاقے فانا یعنی فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ناردرن ایریاز کہلاتے تھے۔ دفاعی اعتبار سے یہ علاقے انتہائی اہم ہیں اور یہیں سے تاریخی شاہراہ ریشم بھی گزرتی ہے۔ 2009 میں اس علاقے کو نیم صوبائی خود مختاری دے کر پہلی دفعہ انتخابات کرائے گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سید مہدی علی شاہ پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ بعد ازاں نون لیگ کے حافظ الرحمان وزیر اعلیٰ بنے۔ اب گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو تیسرے انتخابات ہو رہے ہیں۔ علاقے میں ہونے والے سیاسی اقدامات انتہائی اہم بھی ہیں اور قدر حساس نوعیت کے بھی، چنانچہ یہ امر یقینی بنانا لازمی ہے کہ الیکشن کی شفافیت پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ اس ضمن میں خطے کی نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن کے عزائم قابل ستائش ہیں اور جمہوری طرز عمل پر یقین کامل کے عکاس بھی۔ صرف انتہائی حساس حلقوں میں فوج سے مدد لینے اور باقی امور پر پولیس اور پیراملٹری فورسز کے ثبوت کرنے کا اندیہ اداروں پر اعتماد کا مظہر اور خطے کے لوگوں کا جمہوری شعور آشکار کرتا ہے۔ امید ہے کہ الیکشن کا یہ مرحلہ بتدریج احسن طے پائے گا اور واقعاً ایک مثال بھی بنے گا۔ بلیٹن میں اب بات کریں گے، آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جاری کردہ ووٹرز فہرستیں اور حلقہ بندیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اس معاملے کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر قانون اورنگزیب ایڈوکیٹ۔ آپ کا بہت شکریہ اورنگزیب، بتائیے گا آپ کی جانب سے، آپ کی پارٹی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، کیا تحفظات ہیں آپ کے؟ جی شکریہ رضا صاحب، اس میں ہماری گزارش ہوگی کہ اس دفعہ جو گلگت بلتستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، یہ آرڈر جو الیکشن لاز ہیں 2018 کے تحت جو بھی یہاں لاگو کیے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر، اس کے تحت الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیں جو دو چیزیں جس کی ہم نے اپلیکیشن چیف الیکشن کمشنر صاحب کو سبمٹ کروائی ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس قانون کے آرٹیکل 28 سے لے کر 30 تک جو ہے نا وہ ایک ٹائم فریم دیتا ہے کہ ووٹر لسٹیں بنیں گی، اس کے بعد وہ آویزہ کی جائیں گی، اس کے بعد اس پہ اعتراضات سنے جائیں گے اور پھر فائنلی جو ہے وہ نادرا سے پرنٹ ہو کر آئیں گی۔ جو پہلی اپلیکیشن ہم نے الیکشن کمیشنر صاحب کو دی وہ یہ ہوا کہ اس میں 30 دن کا ٹائم مینشن کیا گیا تھا کہ ووٹر لسٹیں آویزہ کر کے 30 ڈیز تک جو ہے وہ آویزہ کی جائیں گی تاکہ لوگ اپنا یہ جو اندراج ہے یہ پراپر طریقے سے کرا سکے۔ ایک تو اس ٹائم فریم کو کم کر کے کرٹیل کر کے 15 دن کیا گیا، بعد میں پھر اس کو 3 دن ایکسٹینڈ کیا گیا، لیکن 30 دن کا وہ ٹائم فریم نہیں دیا گیا کیونکہ گلگت بلتستان آپ کے علم میں ہے، آپ کے قائرین کو بھی پتا ہوگا، ان کی بلکہ نہیں بھی ہو تو ان کی معلومات میں اضافہ کرے تو بہت سکیٹرڈ ایریا ہے، پیریفریز میں ہیں، لوگ بہت دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، تو ان کا وہ ایکسیسیبلٹی جو تھا اس وجہ سے وہ 30 دن دینا چاہیے تھے جو کہ نہیں دیے گئے۔ اب جو ووٹر لسٹ پرنٹ ہو کے فائنلی ہمارے پاس آئی ہے، ابھی 3-4 دن پہلے چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلوائی تھی، اس میں ہم نے پروف دیا ان کو کہ جیسے ہماری جو کانسٹیچوئنسی ہے GBA2 ہے جو سینٹرل کا ہمارا جو گلگت کا حلقہ بنتا ہے، یہاں ہم نے ان کو یہ پروف دیا کہ ہمارے ساتھ جو کانسٹیچوئنسی GBA1 ہے وہاں کے تقریباً کوئی 100-150 کے قریب ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جن کا نام اندراج کر دیا گیا ہے آپ کے حلقہ نمبر 2 کے اندر۔ ہم نے اپلیکیشن کے ساتھ ان کی فائنل پرنٹڈ جو ووٹر لسٹ ہے وہ بھی ساتھ رکھ کے ہائی لائٹ کر کے دیا
اور آگے ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ اب یہ بتائیے، جب ایک چیز آپ کے سامنے، کیونکہ آپ بہت جلدی میں تھے، آپ نے قانون سے ہٹ کر ٹائم فریم کو کرٹیل کیا، تو یہ غلطیاں ہر حلقے میں سامنے آئی ہیں. تو اب ہمارا سوال یہ بنا الیکشن کمیشنر صاحب سے کہ جناب یہ بتائیے، جب آپ کے سامنے ہے کہ فائنل ووٹر لسٹ آنے کے باوجود اس میں اتنی شدید قسم کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں جو آپ ہی کے ادھر سے نکلی ہیں، تو اب اس کا آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ تو ان کا جواب بڑا مختصر سا تھا کہ جناب اب اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جواب کہ اب اس کے بعد فائنل ووٹر لسٹ آنے کے بعد اب یہ دوبارہ ریویو نہیں ہو سکتا، تو ایک یہ بڑا اس میں ایمبیگوٹی ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہا گیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پھر آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اب ہم نے تو ایک اپلیکیشن ان رائٹنگ ان کو جمع کرائی ہے. اب ہم انتظار میں ہیں کہ وہ اس کے اوپر اپنا کوئی ڈیسیجن دے دیں. جب وہ اپنا کوئی ڈیسیجن دیں گے تو اس کے بعد ہم کسی کورٹ آف لاء میں جا کے رجوع ضرور کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک آئین اور قانون ایک شخص کو ووٹ دینے کا اختیار دیتا ہے تو اس ایک بھی ووٹر اس اختیار سے اپنا جو ہے اگر اس کو آپ محروم رکھیں گے تو یہ پورے الیکشن پروسیس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہو جائے گا. میں ایک تو یہ ہم اپنا عدالت سے رجوع کرنے کی بات کریں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ سر ایک گلگت بلتستان کی بڑی ایک اہم قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو آپ قائرین کو، آپ کے میڈیاز کو پتا ہونا چاہیے کہ گلگت میں جو کورونا اور جو کووڈ ہے اس کی جو سیکنڈ فیز آیا ہے اس میں بہت تیزی سے کورونا یہاں پہ اسپریڈ ہو رہا ہے. وہ چیزیں جو ہم نے ریٹنگ دی تھی کہ اس کی ایس او پیز بنائی جائیں، اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. کل جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے. بالکل، اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر چکے ہیں. چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے جو اس کے اوپر جو بیان آیا ہے اس سے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ جو کرونا ایس او پی سے متعلق جو الیکشن کمپین کے دوران ہوگی، ایک کرونا ایس او پیز احتیاطی تدابیر کے اوپر کیسے عمل درآمد کروانا ہے وہ ڈاکٹرز کی مشاورت سے ایک مکمل حکمت عملی بنا رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ اپنا موقف دینے کے لیے. ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان کو بحیثیت ایک متنازع قوم اور خطے کے جس طرح زندگی کے تمام شعبہ جات میں مشکلات کا سامنا ہے، ان میں سے ایک شعبہ صحت کا بھی ہے. صحت کی بہتری انسان کی بقا سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے خطے میں اس طرح کے اہم مسائل ہمیشہ غیر متوجہ رہے ہیں. اگر بات کی جائے گلگت بلتستان میں سرکاری اسپتالوں کی تو وہاں سہولیات ناکافی ہیں. مریض دور دراز سے آتے ہیں مگر اسپتال میں مناسب اقدامات نہ ہونے کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹرز یہ موقف اپناتے ہیں کہ حکومت اسپتالوں کی عمارت بنا دیتی ہے مگر طبی عملہ تعینات نہیں کرتی. طبی عملہ کم ہونے کے باعث ڈاکٹرز اور مریض دونوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہری کہتے ہیں کہ ایمرجنسی صورتحال میں جب کسی مریض کو لایا جاتا ہے تو ایمرجنسی میں کوئی ڈاکٹر یا پھر مؤثر اقدامات نہیں کیے جاتے. آپ کو بتائیں کہ الیکشن قریب ہے، عوام سے ہم یہ کہیں گے کہ الیکشن قریب ہے. اس طرح سے جو یہ چیزیں جو کہ کہی جا رہی ہیں کہ کس پارٹی نے جیتنا ہے اور کس نے نہیں، اس فیصلے کو حتمی مراحل کے اندر پہنچانے میں آپ کا کردار بہت عام ہے. لہٰذا جو اہم جو چیزیں ہیں، چیدہ جو چیزیں ہیں، صحت سے جڑی متعلق جو چیزیں ہیں، ان کے اوپر آپ نے جو آپ سے ووٹ لینے آ رہے ہیں، کسی بھی پارٹی کا وہ منتخب نمائندہ ہے یا جو بھی ہے وہ الیکشن کے لیے اپنے آپ کو خود کو ایلیجبل سمجھتا ہے، وہی سمجھتا ہے کہ وہ آپ کے علاقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے، تو اس چیز کو یقینی بنانا اب آپ کا کام ہے. بنیادی چیزیں جو مسائل جن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، یہ تمام تر مسائل آپ ہی نے ان کے سامنے رکھنے ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں صاف پانی کے لیے بجٹ کوئی مناسب نہیں رکھا جاتا. نکاسی آب کا نظام نہ ہونے سے پیدا ہونے والی آلودگی سے گلگت بلتستان میں ہر سال سینکڑوں بچے ہیضہ اور دیگر بیماریوں سے جاں بحق ہو جاتے ہیں. آلودہ پانی اور انسانی صحت اور جان کے یہ دشمن ہے. یہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں اور پودوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوتے ہیں. گلگت شہر میں سیوریج کا سسٹم مؤثر نہیں ہے. رہائشی مکانات کے نکاسی آب کا رخ دریائے گلگت کی جانب ہوتا ہے جس سے دریا کا پانی آلودہ ہو جاتا ہے. سردیوں کے موسم میں پینے کا جو پانی ہے جراثیم سے پاک ہوتا ہے مگر جو ہی گرمی بڑھ جاتی ہے پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے. گلیشیئرز پگھلنے لگتے ہیں جس سے پانی میں جراثیم اور گندلا پن شروع ہو جاتا ہے.
गिलगित के आवाम को पीने के पानी सप्लाई करने वाले वाटर कम्प्लेक्स टैंक गैर मेयारी हैं। इनमें पानी को फिल्टर करने का कोई बंदोबस्त नहीं है और ना ही पानी में मौजूद जरासीम को मारने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं इलाके में मुतादिद बीमारियों की वजह साफ़ पानी का ना होना है। सीवरेज निज़ाम बेहतर नहीं होने की वजह से निकासी का पानी साफ़ पानी में शामिल हो जाता है, जिससे पानी आलूदा हो जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि आइंदा इंतखाबात में गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अपने इन नुमाइंदों से इस चीज़ की यकीन दहानी कराएं कि वो इन्हें साफ़ पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बेरोज़गार इंजीनियर्स की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान शहर में एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से हमें तफसीलात मज़ीद देंगे। ब्यूरो चीफ गिलगित बल्तिस्तान ईसा हलीम इस वक्त मुजाहिरीन के साथ हैं। ईसा, आगाह कीजिएगा। हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इंजीनियर नौजवान जो है अपने उस मसले में दो चार नज़र आ गए, तो हमने सोचा कि ये भी अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू हमें दे दें। तो आप क्या चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त आपकी तादाद कितनी है और आप किस तरह के मसाइल से दो चार हैं, आप वफाकी हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा अलीम साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि हम गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर्स एसोसिएशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ प्रेस क्लब में भी हम लोग आए थे और हम लोगों ने अपना एजेंडा भी यहाँ पे पेश किया कि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के जो प्रोफेशनल और रजिस्टर जो इंजीनियर्स हैं, जो पीसी से रजिस्टर इंजीनियर्स हैं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ रवा रखी गई हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ इंजीनियरिंग पोस्ट पे नॉन इंजीनियरिंग के बंदों को यहाँ पे बिठाया हुआ है, जिसकी वजह से हर साल 100, 200, 300 जो है ना हमारे प्रोफेशनल इंजीनियर्स बाकायदा नॉमिनेशन के थ्रू यहाँ से गवर्नमेंट और प्राइवेट जो हमारे इंस्टीट्यूशन से वहाँ से पढ़ के बाकायदा पीसी रजिस्टर्ड इंजीनियर बन के यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका पुरसान हाल कोई नहीं है। यहाँ पे ये लोग जो है ना धक्के खा रहे हैं, इनको कोई सुनने वाला कोई भी नहीं है। और सियासी जो पार्टीज़ यहाँ पे जो इलेक्शन कैंपेन वगैरह भी चला रहे हैं, उनमें से किसी बंदे के भी मतलब जो उनका जो एजेंडा होता है उसमें मैंने कहीं पे भी नहीं सुना कि इंजीनियर्स कम्युनिटी के हवाले से ये लोग कोई बात करें। हालांकि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में ही 450 से 500 बेरोज़गार इंजीनियर्स हैं। उसके अलावा डिफरेंट ऐसे ही इदारों में काम करने वालों सबको मिलाया जाए तो कम से कम आपके 1000-1500 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स मौजूद हैं। और इंजीनियर्स कहें, डॉक्टर्स कहें, इनको कहा जाता है ये क्रीम ऑफ सोसाइटी हैं। और यहाँ पे माजरत के साथ जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं या जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च होते हैं जहाँ फाइनेंस का इशू है, उसमें तो इंजीनियर इन्वॉल्व है। उसमें तो ये लोग सियासी जितने बंदे ये लोग ठेकेदारों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन इंजीनियर्स का ये लोग जिक्र ही नहीं करते यहाँ पे। तो मैं वफाकी हुकूमत से भी ये अपील करूँगा, जो PTI की यहाँ पे हुकूमत है, कि वो भी बताएं। और दूसरे जो यहाँ पे पीपल्स पार्टी है, नून लीग, जितने भी आपके सियासी जो है ना लोग जो दंगल में यहाँ पे अभी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, काइंडली इनको भी चाहे कि ये इंजीनियर्स के हवाले से भी कोई एजेंडे में कोई चीज़ रखें। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप लोग जो है ना नॉमिनेशन के थ्रू यहाँ से इंजीनियर्स को आप भिजवा रहे हैं, उनको दोबारा ला रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारी की हद है। और दूसरी बात, एक चीज़ तो ये होती है कि जनाब वैकेंसीज खाली नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है कि जहाँ पे हमारे इंजीनियर्स फैसिलिटेट हो सके। लेकिन यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ पे अगर पोस्ट नहीं है तो वो अलग इशू है, लेकिन हमें पता है कि जनाब यहाँ पे कई पोजीशंस पे एडिशनल चार्जेस दे के लोगों को बिठाया गया है। अब एडिशनल चार्ज तभी दी जाती है जब यहाँ पे ज़रूरत होती है, उस चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो भी नॉन टेक्निकल लोगों को यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा तौर पे वर्डिक्ट आया हुआ है कि जिसके तहत कहा गया है कि जनाब आप 27 क्लास 5A को यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करें। वो लॉ या वो कानून, वो उसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि जिसके तहत के एक इंजीनियरिंग पोस्ट पे नॉन इंजीनियरिंग बंदा तो बैठ ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना नीचे से लेके ऊपर तक जो है यहाँ उल्टी गंगा है। अब इंजीनियर्स जो हैं प्रोफेशनल हैं, तमीज़दार हैं, अच्छे हैं, अच्छा प्रोफेशनल हैं, अच्छे ख़ानदानों के बच्चे हैं, इसलिए ये लोग कुछ ना करेंगे, कुछ नहीं करते कि इनको जो है ना ठुड्डे लगाए जा रहे हैं। ये तो इंतहाई ज़ाती है। जो हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अच्छे जो है ना बैकग्राउंड से हैं, पढ़े लिखे हैं, और मैट्रिक से लेके FSC लेवल तक जो है ना हमें ये कहा जाता है कि जनाब आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ये लोग इतनी जहमतें उठा के नॉमिनेशन के थ्रू जाके। बहुत शुक्रिया ईसा हलीम, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, बुलेटिन में अब वक्त हुआ है सेगमेंट फोकस टुडे का। फोकस टुडे में आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन करीब है। आवाम क्या राय रखती है और उम्मीदवारों के अहम मंशूर क्या होंगे, ये हमें बता रहे हैं ज़िला अजमेर से हमारे नुमाइंदे फ़खर आलम कुरैशी। फ़खर, आगाह कीजिएगा।
جی اس وقت میں ضلع دیامر حلقہ 2 میں موجود ہوں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میرے ساتھ عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ الیکشن 2020 میں حق رائے دہی ووٹ کا استعمال کن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس حلقے کے مسائل کیا ہیں؟ آپ اپنے جو حق رائے دہی کا ووٹ ہے وہ کس مقصد کے لیے استعمال کریں؟ جی شکریہ فخر بھائی. تو سب سے بنیادی ہمارے جو مسائل ہیں روڈ کے ہیں، اچھا تعلیم کا ہے، اچھا اس کے علاوہ صحت کا ہے. تو یہاں کوئی سہولت موجود نہیں ہے. ابھی آج ہم نے تھور میں دیکھا کہ نہ یہاں پہ کوئی پل ہے، نہ یہاں کوئی روڈ ہے، نہ بجلی کا کوئی معقول بندوبست ہے. تعلیمی نظام بالکل دیکھنے کو نہیں ملتا. ان کے بچے جو ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو الیکشن میں کسی کو ہم جب سلیکٹ کرتے ہیں، کسی کو ہم ووٹ دیتے ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا علاقہ آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ میں عطا اللہ کو ووٹ دے رہا ہوں. کیا وہ یہ سب مسائل حل کر پائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور کر لیں گے، کیونکہ ہمیں امید ہے، یقین ہے. جو لوگ جیتے ہیں 50 سالوں سے، جنہوں نے اقتدار میں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیے، آج تک نہیں کیے، اور یہ اقتدار میں نہیں رہا ہے. یہ 10 سالوں سے جو ہے الیکشن کانٹیسٹ میں میدان میں ہے، لیکن آج تک ہارا ہوا ہے. لیکن ابھی تک کام ان سے دگنا زیادہ کیا ہوا ہے. عوام کی خدمت کر رہا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس سے بڑھ کے خدمت کرے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ میں عطا اللہ کا سپورٹ کر رہا ہوں. عطا اللہ کا سپورٹ کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ شعور لائق آ رہا ہے، نیا کینڈیڈیٹ ہے، ینگ ہے، ایجوکیٹڈ ہے. انشاءاللہ امید ہے حلقہ 2 میں تبدیلی لے کے آئے گا. آپ کے اس حلقے کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ سب سے زیادہ مسائل یہاں آپ کو پتہ ہے، آپ بھی یہاں آئے ہیں، یہاں تک آپ نے دیکھا ہے روڈ کی حالت اور کلوٹوں کی حالت، جو دیوال ہیں ان کی حالت، سکولوں کی حالت، اسپتالوں کی حالت، ہر قسم کی حالت ہے. سب سے زیادہ فقدان اس وقت جو ہے وہ شعور کا ہے. یہ جو کینڈیڈیٹ ہے عطا اللہ، یہ عوام کو شعور لے کے آیا ہے. ابھی سارے سمجھے ہیں کہ تبدیلی لانا ہے. پچھلے 2 گروپیں جو تھی ان کو نگلیکٹ کیا ہے، ابھی عطا اللہ کے ساتھ دے رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے عطا اللہ جیتے گا اور حلقے کے تمام مسائل حل کرے گا. آپ کو امید ہے کہ عطا اللہ اس حلقے کے تمام مسائل حل کریں گے؟ انشاءاللہ امید ہے بھاری مارجن سے جیت جائے گا اور عوام کے تمام مسائل کے اوپر نظر ثانی کر کے ہر مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کرے گا اور حل بھی کرے گا. اب آپ مجھے یہ بتائے گا کہ اس حلقے کے جو بنیادی مسائل ہیں اور اس سے قبل یہاں سے جو منتخب ممبران اسمبلی ہیں ان کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں روڈ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. جو بنیادی مسائل ہے وہ کیا، اور آپ کا جو کینڈیڈیٹ آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائیجان بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کینڈیڈیٹ آئے تھے وہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ تھے اور ان کی ڈکٹیشن شپ جیسا ذہن تھا جاگیردارانہ. انہوں نے عوام کے وسائل کو لوٹا. ضرور ہم نے بال بچوں کے لیے بہت کچھ کمایا، لیکن اس ملک کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کی. جبکہ انسانی بنیادی جو ضروریات ہیں، صحت ہے، تعلیم ہے، زراعت ہے اور مواصلات ہیں، یہ بالکل جو کہ تو ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی تبدیلی آ جائے، اور اس تبدیلی کے لیے ہم لوگوں نے ابھی ایک نئے کینڈیڈیٹ عطا اللہ کے نام سے ہم نے چنا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تھور یوتھ آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں اور اس حلقے کے باشندہ ہے، بالخصوص تھور نالے سے تعلق رکھتا ہے، اور تھور یوتھ آرگنائزیشن کا چیئرمین بھی ایک سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے عرصے دراز سے اس معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، صحت کے لیے کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہم ان سے جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ آپ کا جو ووٹ ہے، حق رائے دہی ہے، وہ کن مقاصد کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ ووٹ کی جو امانت ہوتی ہے نا، وہ بڑی مقدس امانت ہوتی ہے. عوام کو جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں نا، تو میرا یہی ان سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو حق رائے دہی کا جو حق ہے وہ بہتر استعمال کریں، انصاف کے لیے استعمال کریں، عدل کے ساتھ استعمال کریں. وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھا گلگت بلتستان میں اس وقت ہم ترقی کی دور سے بڑے پیچھے رہ گئے ہیں. دیامر اس وقت تعلیم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بڑا پیچھے ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ یہاں پہ کنسٹرکٹیو پیس آف مائنڈ سیٹ یہاں پر آ جائے اور اس حلقے کی عوام کا جو تقدیر ہے وہ بدلے اور عوام کے حق میں تھوڑے سے بہتر فیصلے ہوں سیاسی طور پر. یہاں پہ اس وقت حلقے میں کیا مسائل ہیں؟ یہاں پہ یہ حلقہ جو ہے انتہائی پسماندہ رہا ہے. جب سے 1970 کے بعد یہاں پر جو سیاست یعنی جمہوریت کے نام سے یہاں پر متعارف ہوئی ہے، اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ حلقہ جو ہے انتہائی متاثر رہا ہے. یہاں تعلیم
تعلیم کا ایشو ہے, صحت کا ایشو ہے, اس کے علاوہ روزگار کا بڑا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ یہاں پر جو شاہرات ہیں, جو سڑکیں ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. جو ہمارے منتخب نمائندے تھے وہ اس سے یہاں کے جو عوام تھی اس کی توقعات کے مطابق پورا کام نہیں کر سکے. جو بھی منتخب یہاں سے ہوتا ہے ان سے میری پہلی گزارش یہ ہوگی کہ وہ تعلیم کے اوپر فوکس کرے, صحت کے اوپر فوکس کرے اور یہاں کے جو نوجوانوں کی جو معیار زندگی ہے اس کی بہتری کے لیے وہ کام کریں. یہ روڈ انفراسٹرکچر ہے یا ایجوکیشن ہے, صحت ہے, یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ انسان کی جو ہے بنیادی مسائل ہیں. ان کا حل کیسے ممکن ہے, اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بہت ممکن ہے. جب آپ عوامی طاقت کے ساتھ آپ اسمبلی میں جاتے ہو تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ ایک ذہن میں ایک پالیسی بھی لے کر جاتے ہوں گے, تو ظاہر ہے آپ اسمبلی جاؤ گے تو آپ عوام کی حقوق کے لیے جب آپ بات کریں گے تو یہ آپ کی جو رائے ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ضرور سنی بھی جائے گی, مانی بھی جائے گی. تو جو بھی یہاں سے منتخب ہو کر جائے گا اس کو یہی ذہن میں لے کر جانا چاہیے کہ یہ جو حلقہ ہے ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں رہ گیا ہے اور اس کی اپلفٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ بہت ممکن ہے, اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس دفعہ آپ کا کینڈیڈیٹ جیت جائے گا انشاءاللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو میرے ساتھ موجود تھے اس حلقے کی عوام تھی, ان سے میں نے ان کی رائے جان لی. انہوں نے اپنے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی. اس وقت اس حلقے کے آزاد امیدوار عطا اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطا اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو عوام کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, یہاں پہ تعلیم کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, آپ کیا امید لے کہ میدان میں آپ تیسری بڑا مرتبہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں اس حلقے سے؟ بالکل یہاں کے عوام نے بالکل صحیح کہا ہے, اور یہ بیچارے اس دور کی زندگی گزار رہے ہیں جو صدیاں پرانی تھی, اسی دور ہے. آپ دیکھیں روڈ کی وہی حالت ہے, بجلی کا مسئلہ ان کے پاس وہی اسی طرح کھڑا ہے. 50 سال ان کے لوگوں کے ہو گئے ہیں. اس سے پہلے جتنے لوگوں جن لوگوں کو یہاں منتخب نمائندے یہاں تھے, یہاں نے کوئی توجہ نہیں دی ان لوگوں نے, اور یہاں بنیادی سہولیات سے سارا پورا حلقہ خالی ہے. اور یہاں کے لوگوں پر بہت بڑا ظلم کیا. اس سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے اسپیشلی تعلیم کے حوالے سے, یہاں دیکھیں گے آپ کوئی اچھا سکول نہیں ہے, یہاں لوگوں کے روڈز نہیں ہیں. جب روڈ نہیں ہوگا, سکول نہیں ہوگا, ہاسپٹل نہیں ہوگا, یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. جہاں بجلی بنیادی چیز ہے, یہ وہ بنیادی چیزیں جو بھی کوئی بھی منتخب نمائندے کی بنیادی فرض ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو انشور کرائیں. باقی لوگوں کے انفرادی کام کسی کے ہوتا ہے, کسی کا نہیں ہوتا ہے, میرٹ کے اوپر آ جائے تو. آپ یہ بتائیں مجھے آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے منشور؟ اس میں ہمارا فرسٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم تعلیم پہ ہمارا فوکس ہے, صحت پہ ہمارا فوکس ہے, پھر کمیونیکیشن پہ ہمارا فوکس ہے. یہ 3 چیزیں تو ہماری فرسٹ پرائرٹی میں ہیں. باقی چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو کریں گے, باقی چیز کو لے کے چلیں گے. جیت جائیں گے اس حلقے کی عوام کے لیے سب سے پہلے آپ کیا اقدامات؟ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم تعلیم, اور سیکنڈ پہ کمیونیکیشن, پھر ہم صحت کے اوپر انشاءاللہ ان تینوں چیزوں کو ہمارا فرسٹ انشاءاللہ فوکس ہمارے. آپ گزشتہ الیکشن میں کتنے ووٹ سے آ رہے ہیں؟ ہم کوئی 300 کے قریب ووٹوں سے ہم آ رہے ہیں. اس دفعہ آپ پر امید ہیں کہ آپ جیت جائیں گے انشاءاللہ. جس طرح اس دفعہ کا رسپانس ہے لوگوں کا انشاءاللہ وہ انتہائی بہتر ہے. ہماری کوششیں بھی بہت اچھی ہیں, ہماری کارکن بہت محنت کر رہے ہیں, اور ان 5 سالوں میں ہم نے اسپیشلی ڈیم کے حوالے سے, دیگر حوالے سے جتنے لوگوں کے مسائل تھے اس کو اجاگر کرنے میں انشاءاللہ پوزیشن میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی انشاءاللہ. بہت شکریہ فخر عالم ہمیں تمام تر تفصیلات دینے کے لیے. ناظرین گلگت بلتستان سے متعلق ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے K2 ٹیلی ویژن, اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان سے جڑی ہر خبر پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ahwalgb.com. خیر خبر گلگت بلتستان سے فی الوقت اتنا ہی. مجھے رضا عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.